बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान ने आज अडयाला जेल में एक बहुत अहम मुलाकात की है और ये मुलाकात हुई है मुज़ाकराती कमेटी के साथ, जो मौजूदा हालात में एक बहुत ही अहम कमेटी है, मुज़ाकरात कर रही है। इसमें हामिद रज़ा थे, गलीमीन गंडापुर भी मिले हैं, इसमें सलमान राजा मिले हैं, राजा अल्लामा राजा नासिर अब्बास मिले हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा, तमाम लोग जो कमेटी में शामिल हैं उनकी इमरान खान से आज मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के नतीजे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम तक पहुंची हैं, जो बातें बाहर आई हैं कि इसमें क्या इमरान खान ने आज क्या बातें की हैं। उनमें से कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं मौजूदा हालात में और उसका तज्ज़िया करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रा वो आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान ने क्या बातें की और इन बातों का क्या मतलब लेना चाहिए, इससे क्या पता क्या चलता है, यानी हमें क्या खबर मिलती है कि इमरान खान क्या इख्तियार दे रहे हैं कमेटी को, किन बातों को वो मानेंगे, किन बातों को नहीं मानेंगे। इन जो बातें आज इमरान खान ने की हैं मुज़ाकराती कमेटी, उससे अंदाजा होता है कि वो कौन सी बातें इमरान खान मान सकते हैं, कौन सी बातें नहीं मान सकते। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान को एक ऑफर की गई है जिसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है और कहा कि जी मैं आपकी ये ऑफ़र नहीं मानता। इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि क्या ऑफ़र इमरान खान को की गई है और उन्होंने क्यों इनकार किया है। लेकिन उससे पहले आज मिलिट्री कोर्ट में 60 लोगों को सजाएं सुनाई गई, जिसमें हसन न्याजी भी शामिल है। हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, हैदर मजीद को 2 साल कैद बामुशक्कत, इसी तरह से इबाद फारूक जो हैं उनको 2 साल कैद बामुशक्कत और इसी तरह से बहुत सारे लोगों को 5 साल, 4 साल, 7 साल, 6 साल सजाएं सुनाई गई। अब इसमें मौजूदा हालात में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आते हैं। एक तो ये है कि जब पहले पिछले दिनों 25 लोगों को सजाएं सुनाई गई थी तो और उसके बाद एक इंटरनेशनल रिएक्शन आया था। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन आया था, फिर बरतानिया का रिएक्शन आया, फिर अमेरिका का रिएक्शन आया, मैथ्यू मिलर ने कहा। और इन सारे रिएक्शंस के नतीजे में जितने भी ये रिएक्शंस आए उससे एक तासुर ये कायम हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स को कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं जो सुनाई गई हैं ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करती। अब इसको ये एक पूरी ज़ाहिर है एक इससे एक चीज़ तासुर ये पैदा हो रहा था कि अब एक दबाव मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर या फौज के ऊपर आ गया है जिसकी वजह से शायद अगली सजाएं ना सुनाई जाए। लेकिन 60 सजाएं फिर सुना दी गई। शायद ये सजाएं यही तासुर देने के लिए सुनाई गई हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि जी हम पे दबाव है, तो ये तासुर दिया जाए कि हम पे कोई दबाव नहीं है। तो यही तासुर देने के लिए कि हम पे कोई दबाव नहीं है ये सजाएं सुना दी गई। हालांकि कुछ लोग ये तवक्को करते हैं कि शायद अभी इन सजाओं के सुनाने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल बहुत जल्द इनको कंक्लूड करके सजाएं सुनाई गई हैं। तो इससे कुछ लोग ये भी तासुर ले रहे हैं कि फौज ये पैगाम देना चाहती है कि भाई हम किसी दबाव को कबूल नहीं कर रहे, हम पर कोई दबाव नहीं है, हम अगर इंटरनेशनल प्रेशर आया है तो हमने उसको कबूल नहीं किया, हम अपने तौर पर फैसले करेंगे। शायद यही जो है वो सजाएं सुनाने का मकसद भी यही है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि सवाल इससे पैदा होते हैं वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि एक तो ये है कि जब भी किसी का ट्रायल होता है तो किसी को सज़ा मिलती है, किसी को बरियत मिल जाती है, कोई गिल्टी करार पाता है और कोई पता चलता है कि नहीं मासूम है। हमेशा अदालतों में ये इम्कान मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग ज़ेरे हिरासत थे सारे के सारे सज़ा याफ्ता हो गए हैं, सबको सज़ा मिली है, कोई भी बेगुनाह साबित नहीं हुआ। इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये है कि कोई ऐसा शख्स पकड़ा ही नहीं गया जो बेगुनाह था, यानी 100% लोग जो हैं वो सज़ा याफ्ता हुए हैं, 100% लोगों को सजाएं मिली हैं, तो कोई गलत आदमी पकड़ा ही नहीं गया था बहुत छानबीन के, या तो लोग पकड़े गए थे, या फिर यह है कि जो आ गया है मिलिट्री कोर्ट में बस फिर वो बच के नहीं जा सकता, ये तासुर दूसरा मिलता है। तो इनमें से आज मेरी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से बात हो रही थी तो हारिस नवाज साहब कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट में लाया ही उनको जाता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलिट्री कोर्ट में लाया जाता है जिन लोगों के खिलाफ सबूत मौजूद होते हैं, और जिनका खिलाफ सबूत मौजूद नहीं होते उनको तो मिलिट्री कोर्ट में लाया नहीं जाता। तो अगर इस आर्गूमेंट को दुरुस्त मान लिया जाए कि वही लोग मिलिट्री कोर्ट में आते हैं जिनके खिलाफ सबूत होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो पहले सबूत इकट्ठे होते हैं फिर लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। इसका मतलब है फिर तो ट्रायल की भी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ सबूत मौजूद थे और उनको लाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर बरियत का कोई इम्कान ही नहीं रहता। अगर आपका यानी जो ट्रायल होना है, फिर ट्रायल में से कोई उम्मीद ही ना रखे कि उसकी बरियत भी हो सकती है, क्योंकि जिनकी बरियत हो सकती है उनको तो फिर ट्रायल कोर्ट में लाया, मिलिट्री कोर्ट में लाया ही नहीं जाता। तो ये आर्गूमेंट बार उन्होंने दिया। दूसरा अहम सवाल यह है कि
یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ کس کو 10 سال کی سزا دینی ہے اور کس کو 2 سال کی سزا دینی ہے، کس کو 3 سال کی سزا دینی ہے؟ تو اس کے ظاہر ہے اس سلسلے میں کوئی قانون موجود ہوگا۔ تو بہرحال اس کا سادہ جواب یہ ملتا ہے ہمیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا جرم کتنا بڑا ہے، کون کتنی حساس جگہ پر گھسا ہے، کس نے کتنی توڑ پھوڑ کی ہے، اور اس کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں۔ بہرحال ملٹری کورٹ سے اب یہ سزائیں دے دی گئی ہیں، اور اس میں کئی سوالات جو ہے وہ اب بھی جنم لے رہے ہیں، جن میں سے 2-3 سوال میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بہت سارے سوالات سوشل میڈیا پر اور ٹی وی ٹاک شوز میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب ملٹری کورٹ سے سزائیں پانے والے لوگ، جن میں حسان نیازی سر فہرست ہیں 10 سال کی سزا، اور بھی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کی سزاؤں کے بارے میں اب تحریک انصاف کو امید ہے کہ عدالتوں سے ان کی سزائیں ختم ہوں گی اور ان کو رہائی مل جائے گی۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو 2-2 سال کی سزائیں ہوئی ہیں وہ اپنی سزا تقریباً کاٹ چکے ہیں، جس میں عباد فاروق بھی شامل ہے۔ عباد فاروق وہی ہیں جن کا بیٹا بیچارہ بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال میں اللہ کو پیارا ہو گیا، اور پورا پاکستان پورے پاکستان کا دل جو ہے وہ مغموم تھا اس بچے کے لیے۔ تو عباد فاروق جو ہیں ان کو 2 سال کی سزا ہوئی ہے، تو 2 سال تو وہ تقریباً وہ کاٹ چکے، یعنی یا کاٹنے کے قریب ہیں۔ 2 سال پورے تو نہیں ہوئے، لیکن 2 سال کی سزا میں جب چھٹیاں اس میں سے نکالی جاتی ہیں، یا پریزیڈنٹ جو اناؤنس کرتے ہیں سزا میں کمی جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں، تو وہ نکال کے تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنی سزا ان لوگوں نے کاٹ لی ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ جن کی سزا 2 سال ہے ان کی رہائی تو جلد عمل میں آ جائے گی۔ اب آگے بڑھ جاتے ہیں، ذرا عمران خان نے کیا آج بات چیت کی ہے کمیٹی کے ساتھ، وہ کچھ چیزیں تو شیئر کی ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، اور انہوں نے ٹویٹس کی شکل میں بتایا کہ عمران خان نے کیا باتیں کی ہیں اور کیا ان کو ہدایات دی ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ عمران خان نے علی مین گنڈا پور کے اور کے پی کی حکومت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے جو ہے وہ علی مین گنڈا پور کے بارے میں ظاہر ہے مختلف طرح کی رائے مختلف لوگوں کی رہتی ہے، تو عمران خان نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ان کو کوئی عمران خان نے یہ نہیں کہا، یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، ایک دن پہلے بھی یہ رپورٹ ہوئی تھی کہ بھائی جس دن میں شکوہ ضرور کیا ہے ایک دن علی مین گنڈا پور سے، لیکن جس دن ان پر اعتماد نہیں رہے گا پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے۔ تو اعتماد کا اظہار کیا علی مین گنڈا پور پہ۔ دوسرا، عمران خان ملک کے لیے اپنے اوپر قاتلانہ حملے اور اپنے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کو معاف کرنے کو تیار ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بھئی اگر اس کو اڈیالہ جیل سے نکالا تو ہم اندر جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ قبر ایک ہے بندے 2 ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کو، حکومت کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان آ جائے گا تو ہم سب کو ٹانگ دے گا، ہم سب کو جو ہے وہ سزائیں، ہم سب پر مقدمات بنیں گے، ہم سب جیلوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس بات کو ایک دن بشرا بی بی نے بھی کلیریفائی کیا تھا کہ عمران خان بدلے پر یقین نہیں رکھتے، اور بدلہ لینا جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے، یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بدلہ نہ لینے والا شخص جو ہے وہ زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، تو اس لیے بدلہ وہ نہیں لیں گے۔ یہ پیغام پہلے بھی دیا جا چکا ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا صاحبزادہ حامد رضا نے اپنی ٹویٹ میں کہ عمران خان ملک کے لیے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ اور اپنے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کو معاف کر دیں گے، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کلیئر میسج ہے کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں انہیں کسی خوف کا شکار ہو کر مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوف کا شکار نہ ہو، وہ گھبرائیں نہیں، وہ ڈریں نہیں۔ پھر کہا کہ تمام پارلیمنٹیرینز، قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی، تمام کارکنان، تمام اتحادی جماعتیں میرا فخر ہیں، عمران خان نے یہ کہا ہے۔ یہ ایک ضروری سٹیٹمنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 26 کے بعد ایک بہت تفریق پیدا ہوئی، 24 کو جو احتجاج ہوا اس میں 26 کے بعد کہ جی پنجاب والے نہیں نکلے، جی فلاں نہیں نکلا، ایک دوسرے پر بلیم گیم شروع ہو گئی، جی پٹھان نکلے اور پنجابی نہیں نکلے، جی پنجابی ہیں تو وہ ایم پی ایس نہیں نکلے، جی لوگ نہیں نکلے۔ تو عمران خان نے تمام کہا کہ میرے قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین، کارکنان، تمام جماعتیں یہ میرا فخر ہیں، یہ عمران خان نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بعد پھر سول نافرمانی کی بات ہوئی، جو کہ بہت ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس وقت۔ سول نافرمانی کے سلسلے میں اوورسیز پاکستانی ترسیلات یعنی ریمیٹنسز روک دیں، عمران خان نے کلیئرلی یہ کہا ہے۔ پہلے گفتگو کی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں مذاکرات چل رہے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے نہیں چلانی ہے، سول نافرمانی کے جو ہے وہ کہ کتنا زور سے اس کی کال دینی ہے کہ نہیں دینی ہے۔ تو اس پر بہت کلیئرٹی کے ساتھ آج حامد رضا صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ترسیلات زر ہے اس کو روک دیں، ریمیٹنسز روک دیں، نہ بھیجیں۔
پھر ڈیڈ لائن، یہ ہم 2-3 دن سے سوال کر رہے تھے کہ بھائی ٹائم لائن کیا ہے، یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس کی کٹ آف ڈیٹ کیا ہے. تو یہ میں نے کل صاحبزادہ حامد رضا سے خود بھی پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے، لیکن ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. تو آج اس حوالے سے بھی بتا دیا گیا ہے کہ 31 جنوری تک مذاکرات کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے، عمران خان نے کہا ہے، اور مذاکرات کا ٹائم فریم انہوں نے دے دیا ہے، یعنی جنوری، بائی دا اینڈ آف جنوری یہ مذاکرات مکمل ہونے چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت وسیع ٹائم عمران خان نے دے دیا ہے. 1 مہینہ اگر کچھ کرنا ہو تو 1 مہینہ بہت ہوتا ہے. 1 مہینہ یعنی ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایک 24 گھنٹے میں 4 ملاقاتیں بھی مذاکرات کے سلسلے میں ہوتی رہی ہیں. وفد جاتا ہے، آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آتا ہے. اس طرح مذاکرات ہوں تو 3 دن میں نمٹ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی عمران خان نے بہت وقت دیا ہے تاکہ اگر ایک دن جو ہے وہ احتجاج ہو، ایک دن مذاکرات ہوں، تو پھر اگلے دن یا 2 دن کے بعد دوبارہ بیٹھنے کا موقع ملے تاکہ غور و خوض کیا جا سکے. تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور 31 جنوری بھی میرا خیال ہے کہ کافی وسیع وقت دیا گیا ہے مذاکرات کرنے کے لیے. معاف کیجیے گا. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے یا کسی پیپر پر سائن کر کے نہیں ہوگی، بلکہ عمران خان عدالتوں کے ذریعے اپنے کیس لڑ کر رہا ہوں گے. عمران خان کی رہائی عوام، کارکنان اور پارٹی کا مطالبہ ہے. اچھا، یہ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کی یہ جو ٹویٹ ہے یا یہ جو عمران خان کا پیغام ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر مذاکرات میں عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، پھر آپ ہم سے ایگریمنٹ کر لیں، لکھ لیں. تو کسی ڈیل کے نتیجے میں رہائی نہیں ہوگی. ہاں، عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں سے کیس لڑیں گے، عدالتوں سے رہا ہوں گے، ڈیل نہیں کریں گے، یہ انہوں نے کہا ہے. دوسرا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ کارکنان اور عوام کا مطالبہ ہے، پارٹی کا مطالبہ ہے. عمران خان خود نہیں کہہ رہے کہ مجھے رہا کیا جائے. عمران خان کارکنان کی یعنی جو اسیران ہیں ان کی رہائی مانگ رہے ہیں، لیکن پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو بھی رہا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ 26 نومبر پر ہمارا موقف واضح ہے، گولی چلی، ہمارے 13 کارکنان شہید ہیں، 164 مسنگ ہیں. ہمارا 26 نومبر پر بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے. ہمارا دوسرا مطالبہ اسیران کی رہائی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہم نہیں چاہتے. پھر انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیا گیا. جنوری میں مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ تمام مظالم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر انہوں نے یہ جو آخری بات الگ سے کی ہے جو اس سیاق و سباق میں تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے افغانستان میں فوجی طیاروں کے حملے کی مذمت کر دی. عمران خان کا پرائی جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان. یہ بہت امپورٹنٹ ہے موجودہ حالات میں. افغانستان میں جو افغانستان کلیم کر رہا ہے کہ وہاں پر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر معصوم لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور افغانستان یہ کہتا ہے کہ جی یہاں پر ہماری سوورنٹی پر اٹیک کیا گیا ہے اور ہمارے اندر گھس کر جو ہے وہ یعنی افغانستان کی حدود کے اندر آ کے کارروائی کی گئی ہے، اس کی وہ مذمت بھی کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو عمران خان نے اس پر جو ہے وہ اپنا موقف دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سرحد پار کارروائی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پر جو ہے وہ میں ابھی اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں. تو بہرحال یہ عمران خان کی رائے ہے. اب ایک جو امپورٹنٹ سب سے بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایک آفر بھجوائی گئی ہے اور کہا گیا کہ آپ جی ذرا پیچھے ہٹ جائیں 4 قدم اور حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو پولیٹیکل سپیس دیں گے. آپ کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے، آپ کو سپیس ملے گی. رہائی سے مراد ہے کہ آپ کو بری گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے تو ہم آپ کو ریلیف دیں گے. تو عمران خان نے اس قسم کا ریلیف لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اگر آپ مجھے ہاؤس اریسٹ کرنا ہے تو پھر میں یہی جیل میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جیل میں بھلا ہوں. اور وہ جو عمران خان کو یہ شرط لگاتے ہیں کہ جی آپ خاموش ہو کر بیٹھے، بھائی یہ شرط تو پہلے دن عمران خان کے لیے موجود تھی، یہ آفر پہلے دن سے عمران خان کے لیے موجود تھی. اور اس آفر کو اگر انہوں نے اسی آفر کو قبول کرنا تھا تو پھر ان کو 1.5 سال 2 سال جیل کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ شعر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو ظرف فراق کا سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. تو اس لیے عمران خان ان شرطوں کو قبول کر کے رہائی نہیں چاہتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.